अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ यासिर नदीम अलवाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 44वीं किस्त पेश खिदमत है। आज से 1-1.5 साल पहले यूपी इलेक्शन के मौके पर एक पाकिस्तानी क्रिमिनल कैनेडियन सिटीज़न को हमारे मुल्क में इंपोर्ट किया गया था और उसका मकसद ये था कि ये क्रिमिनल राइट विंग के मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले और इलेक्शन में बीजेपी और आरएसएस को मदद दे। इस क्रिमिनल का नाम है तारिक फतह। ये क्रिमिनल एक बार फिर हमारे मुल्क में मौजूद है। इससे पहले जब ये इंडिया आया था, हमने एक तारीख साज मुहिम इसके खिलाफ चलाई थी। मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर बैठकर इस्लाम के खिलाफ जो इसने एतराज़ात किए थे उसका जवाब दिया था और इसी तरीके से कानूनी एतबार से इसके खिलाफ शिकंजा कसा था ताकि ये मुल्क के अमन व अमान और यहाँ के भाईचारे को बर्बाद न करे। 2019 के इलेक्शन सर पर हैं और बीजेपी और आरएसएस ने अपना वही कार्ड खेला है और इस क्रिमिनल को दोबारा इंडिया में इंपोर्ट किया गया है ताकि ये राइट विंग के उन्हीं चैनलों के ऊपर बैठकर दोबारा इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एतराज़ात करे और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले और एक बार फिर हिंदुओं को ये बावर कराने की कोशिश करे कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। मुझे हैरत इस बात पर है कि टीवी के ऊपर पेश किए जाने वाले इसके ड्रामे देखे भी जा रहे हैं और इसकी नॉनसेंस गुफ्तगू सुनी भी जा रही है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आकर इसने सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही एतराज़ नहीं किया बल्कि इंडिया में बैठकर इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे जुर्म का भी इर्तिकाब किया है। बाबरी मस्जिद के केस को डिस्कस करते हुए इसने अदालत की तौहीन की है। इसलिए मैं इस मुल्क के जितने भी इंसाफ पसंद शहरी हैं और खुसूसन वो लोग जो कानून में महारत रखते हैं या बाय प्रोफेशन वो लॉयर्स हैं, वकील हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस क्रिमिनल को अपने खूबसूरत मुल्क में पनपने न दें। आखिर आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक शख्स बाहर से आए और मुल्क के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन करके चला जाए। हमने इससे पहले भी अपनी वीडियोस के जरिए साबित किया था कि ये शख्स महज एथीस्ट नहीं है बल्कि ये गुस्ताख रसूल भी है और गुस्ताख खुदा भी है और एक आम हिंदुस्तानी की नज़र में इस वक्त ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म का मुर्तकिब है। इसलिए इसके खिलाफ FIR भी दर्ज होनी चाहिए और अदालतों में मुकदमात भी कायम होने चाहिए। इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे किया है, अगर आपको इस ताल्लुक से तफसीलात हासिल करनी है तो मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का मकसद ABP चैनल के प्रोग्राम में तारिक फतह के जरिए उठाए गए कुछ सवालात का जवाब देना है। गो कि इसके जितने भी एतराज़ात और ऑब्जेक्शंस इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ होते हैं वो बचकाना होते हैं, लेकिन एक आम इंसान को कंफ्यूज करने के लिए वो एतराज़ात काफ़ी हैं। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि उसके एतराज़ात का बिल्कुल उसी तरीके से जायज़ा लिया जाए जैसा कि इससे पहले भी हमने उसका ऑपरेशन किया है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे तारिक फतह के जरिए उठाए गए सवालों के जवाब। तो ये जो यूपी में लोग अब भी बैठे हुए हैं टू नेशन थ्योरी वाले, जिन्होंने 80-90% जिन्ना साहब को वोट दिया था, तो मैं आके उनसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा? जाके हिंदू महासभा से पूछूंगा कि आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? इन्हीं से पूछूंगा ना जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके नाम पे सैयद भी है, रिजवी भी है, हैदर भी है, तमाम अरबी नाम हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं। लेकिन अडवाणी साहब और मैं क्योंकि कराची में पैदा हुए हैं इसलिए हम हिंदुस्तानी नहीं है। तारिक फतह ने इल्जाम लगाया है कि यूपी, बिहार और चेन्नई में आज भी टू नेशन थ्योरी वाले लोग बैठे हुए हैं कि जिनकी मेजोरिटी ने जिन्नाह को वोट दिया और इस तरीके से पाकिस्तान बना। यहाँ दो सवाल हैं। अगर उन्होंने जिन्नाह को वोट दिया था तो जाहिर है कि उनको जिन्नाह के साथ चले जाना चाहिए था। दूसरा सवाल यह है कि 1946 में जो इलेक्शन हुआ था आज़ादी से पहले, उसका मकसद क्या था? हिस्ट्री पढ़ने वाला एक आम इंसान भी जानता है, बशर्ते कि वो ऑथेंटिक हिस्ट्री पढ़ता हो, कि 1946 का मकसद ये नहीं था कि कौन से इलाके पाकिस्तान में जाएंगे और कौन से इलाके इंडिया में जाएंगे, बल्कि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था उन्होंने इसलिए मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था कि उनको पाकिस्तान बनवाना था, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि 2014 के इंतखाबात में लोगों ने बीजेपी को इसलिए वोट नहीं दिया था कि बीजेपी उनकी फेवरेट पार्टी थी, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था। आप यूपी और बिहार के मुसलमानों से ये नहीं पूछेंगे कि मुल्क क्यों तकसीम हुआ, बल्कि आप कांग्रेस से पूछेंगे कि मुल्क क्यों तकसीम हुआ। 1946 का इलेक्शन इसलिए हुआ था ताकि इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट में हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक हो सके।
اس لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ کیا۔ کانگریس اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک لوتی پارٹی ہے جو ہندوستان کو مضبوطی کے ساتھ چلا سکتی ہے، اور وہ اس بات کی حقدار ہے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ اکیلی اس ملک کی تنہا وارث ہو۔ لیکن کانگریس اپنے اس مقصد میں فیل ہو گئی۔ آپ نے کانگریس سے کبھی پوچھا کہ 1946 میں پنجاب میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں تو مسلم لیگ نے حکومت نہیں بنائی تھی، اس میں کانگریس نے کوalition گورنمنٹ بنائی تھی، اور انگریز یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا کانگریس ہر اسٹیٹ میں اسٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے یا نہیں، لیکن وہ کوalition گورنمنٹ جلد ہی گر گئی، اور انگریزوں کو یہ پتہ چل گیا کہ کانگریس اپنے بلبوتے پر ملک کو نہیں چلا سکتی۔ اس لیے تقسیم کا ذمہ دار اکیلا مسلمانوں کو ٹھہرانا ناانصافی ہے۔ تاریخ پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ ملک کی تقسیم کے جرم میں جتنے محمد علی جناح شریک تھے اس سے کہیں زیادہ پنڈت نہرو اور سردار پٹیل شریک تھے۔ اس لیے لوگوں کو اٹھ کر اب اس وقت کے جن سنگھیوں سے سوال کرنا چاہیے کہ تم نے ملک کو تقسیم کیوں کیا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ گیا لکھنؤ سے کشمیری ٹیررسٹ کے اگینسٹ لڑنے، یہاں سے کوئی گیا، کسی کا پتہ ہے جو لڑنے گیا ہو پاکستانی ٹیررسٹ سے لکھنؤ سے، دلی سے، بنگلور، پٹنہ، کسی کا دوست گیا ہو کہ ایل ای ٹی والوں سے لڑنا ہم نے جا کے؟ یہ سوال تو بجرنگیوں سے ہونا چاہیے۔ بجرنگ دل کے نام سے آرمی تو انہوں نے بنائی ہے، تو کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کشمیر میں جا کر لڑیں؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے کچھ فوجی پاکستان بھیج دیں؟ اکھنڈ بھارت کا خواب تو وہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو تو دوبارہ انڈیا میں ضم کرنے کا ان کا پلان ہے۔ تو یہ سوال تو ان سے کیجئے کہ کتنے بجرنگی کشمیر میں لڑ رہے ہیں، کتنے بجرنگی پاکستان میں لڑ رہے ہیں۔ ویسے بھی تاریخ فتح کا یہ سوال اس کی مینٹل اسٹیبلٹی پر ایک کوشچن مارک لگاتا ہے، کیونکہ ایک ملک جس کی اپنی پوری آرمی ہو اور اس آرمی کا ایک بہت بڑا حصہ کشمیر میں موجود ہو، وہاں پر سویلین سے یہ سوال کرنا کہ آپ لوگ کشمیر میں یا پاکستان میں لڑنے کیوں نہیں گئے، اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی کس قدر سائیکولوجیکل ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے وہ کیسی الٹی سیدھی باتیں نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر رہا ہے، اور لوگ اس ہال میں بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہیں اور اس انٹلیکچوئل غنڈہ گردی پر اس کو داد دے رہے ہیں۔ آپ نے تو بڑی آسانی سے 8ویں صدی انڈیا کے ایجوکیشن کورس سے نکال دی، کسی کو پتہ نہیں کرکوٹا ڈائنیسٹی کیا تھی، لیکن راجہ داہر کو چھپانے کے لیے تمام انڈیا کے ایجوکیشن بک سے، ٹیکسٹ بک سے 8th سینچری نہیں ہے، کیونکہ راجہ داہر کے نام کی تو کوئی سڑک نہیں نظر آئی، اورنگزیب کی تھی۔ وہ شخص جس نے ہندوستان کا پہلی دفاع کیا اور عربوں کے ساتھ جنگ لڑی کہ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اس کو آپ نے انڈیا کی تاریخ سے نکال دیا۔ کس نے نکالا؟ ایک ایجوکیشن منسٹر تھا نا آپ کا 1947 میں، اس سے بات کریں، جواب مل جائے گا آپ کو۔ راجہ داہر کی تاریخ محمد بن حارث اللافی کے کردار کے بغیر ادھوری ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر راجہ داہر کون تھا اور وہ کیسے راجہ بنا۔ سندھ کی تاریخ کا جو سب سے آتھینٹک ذریعہ ہے وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے چچ نامہ۔ سندھ کے اس علاقے کا ایک بدھسٹ بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا راجہ ساہسے۔ راجہ ساہسے کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا چچ۔ چچ ایک برہمن تھا۔ اس زمانے میں برہمنوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنے مذہبی بالادستی اور سپریمیسی کو بچانے کے لیے بدھسٹ کے خلاف ایک تحریک چلا رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چچ نے موقع پا کر راجہ ساہسے کی سلطنت کے اوپر، جو کہ پورے سندھ میں پھیلی ہوئی تھی جہاں آج پاکستان ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ راجہ چچ کے 2 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا داہر۔ راجہ داہر اس طریقے سے اس علاقے کا بادشاہ بنا۔ تاریخ فتح جس طریقے سے اس کو ایک عظیم انسان بنا کر پیش کر رہا ہے، وہ کوئی عظیم انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک لٹیرے کا بیٹا تھا کہ جس نے ایک سلطنت کو لوٹا تھا اور ناجائز طریقے سے ایک سلطنت کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ اسی زمانے میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ایک سیکریٹری جس کا نام سعید تھا، اس کا مرڈر ہوتا ہے، اور ایک پورا قبیلہ کے جس کا لیڈر ہے محمد بن حارث اللافی، وہ قبیلہ اس اساسینیشن کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ یہ اساسینیشن کرنے کے بعد محمد بن حارث اللافی اپنے لوگوں کے ساتھ سندھ بھاگ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے سیکریٹری کے قاتل سندھ میں ہیں اور وہاں کے راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو حجاج بن یوسف راجہ داہر کو کہلاتا ہے کہ ان مجرموں کو واپس کر دیا جائے۔ وہ ایک مملکت کے اور ایک سلطنت کے مجرم ہیں اور وہاں کے بھگوڑے ہیں،
انہوں نے اس مملکت میں دہشت گردی کا واقعہ انجام دیا ہے. لیکن راجہ داہر خود بھی چونکہ ایک بدکردار شخص تھا, ایک لٹیرے کا بیٹا تھا جس نے ایک بدھسٹ کی سلطنت کو لوٹا تھا, وہ ان انسانی ویلیوز کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیسے ایک کرمنل کا ساتھ دینا یہ بھی غلط ہے. محمد بن حارث اللافی کو اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور اس لیے حجاج بن یوسف نے اپنے جرنیل محمد بن قاسم کو سندھ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. اگر اس جنگ کا مقصد پورے انڈیا کو خلافت میں شامل کرنا ہوتا تو محمد بن قاسم کو واپس نہ بلایا جاتا اور محمد بن قاسم کی یہ مہم آگے بھی چلتی رہتی. سندھ سے آگے بڑھ کر گجرات اور پورا نارتھ اور ساؤتھ انڈیا اسی زمانے میں محمد بن قاسم کے ہاتھ فتح ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. محمد بن قاسم جس مہم کے اوپر آئے تھے اس مہم کو انہوں نے مکمل کیا اور واپس چلے گئے. تو ایسے لٹیرے اور بزدلوں کی کہ جنہوں نے دوسرے ملک کے دہشت گردوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے, ان کی تاریخ کو اسکولوں میں پڑھا کر آخر کیا فائدہ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج کے اس دور میں امریکہ نے جن جن ممالک کے اوپر جنگیں مسلط کی ہیں اس کا نیریٹو یہی رہا ہے کہ ہمارے دشمن اور ہمارے امن کو ختم کرنے والے تمہارے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم تمہارے اوپر بم برسائیں. اس سے قطع نظر کہ اس کا یہ نیریٹو صحیح ہے یا نہیں, لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے, دنیا کے بہت سے ممالک نے امریکہ کے اس نیریٹو کو قبول کیا ہے. ہم پیدا ہندو ہوئے, ہم نے اسلام کو چوز کیا, لیکن ہم ہندوستان کو نہیں چھوڑ سکتے. اپنے نام کے آگے سید لگا دے. سارے قریشی یہاں دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے کوئی عراق میں بھی تو بتاؤ قریشی ہو, کوئی مکہ میں ہے قریشی, کوئی جارڈن میں. ارے کہیں نہیں ہے. سارے کے سارے پروفٹ محمد کی ٹرائب چل کے دلی میں آ کے بیٹھ گئی پرانی میں. آؤ بھائی گوشت کاٹتے. ایک جاہل انسان جب اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنے لگے اور خوش قسمتی سے اس کو بڑے بڑے فورمز اور بڑے بڑے اسٹیج بھی مل جائے تو اس سے زیادہ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. اس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کیا کوئی قریشی عراق میں بھی ہے, کیا کوئی قریشی مکہ میں بھی ہے. سو لیٹ می انلائٹن یو مسٹر طارق فتح. قریش کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد آج بھی عراق میں رہتے ہیں. باقاعدہ انٹرنیٹ کے اوپر ان کے خاندانوں کی پوری لسٹ موجود ہے. مکہ میں آج بھی قریشی خاندان آباد ہیں, بلکہ مکہ شہر سے باہر نکل کر ویلی آف عرفات اور مکہ سٹی کے درمیان ہی ایک بہت بڑا خاندان جو قریش کی شاخ ہے آج بھی آباد ہے. اسی طریقے سے قریش قبیلے کی 3 شاخیں مکہ اور طائف کے درمیان آباد ہیں, اور خود مکہ کے درمیان تو ایک بڑی تعداد قریش کی رہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی جہالت کا سمندر بڑا گہرا ہے, اس لیے ہر جھوٹ اس میں سما جاتا ہے. تو ہندو تو لڑ رہا ہے ہندو سے کہ مسلمان کی زندگی ٹھیک ہو. مسلمان کون ہے جو لڑ رہا ہے مسلمان سے کہ ہندو کی عزت کرو؟ تمہیں جس نے گھر میں پناہ دی, جو پروفٹ محمد کی اولادوں کو جس نے سندھ میں جگہ دی, وہ بیٹھے میں کہا نہیں. دیکھیں میں تو ہوں امام حسین کا فالوور, جس کو ہندوؤں نے پناہ دی اور جس کو مسلمانوں نے پروفٹ محمد کے خاندان کو قتل کیا. جھوٹ پر جھوٹ. آخر وہ کون ہندو ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پناہ دی, اور اگر پناہ دی تو پھر وہ اس پناہ میں فیل کیسے ہو گیا؟ آخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیسے ہو گئے جب ان کو پناہ دے دی گئی تھی؟ دراصل یہ ایک مت ہے جو ہندوستان کے کچھ خاندانوں نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ بنا کر اڑائی ہے. ہندوستان میں کچھ برہمن خاندان ہیں جو اپنے آپ کو حسینی برہمنز کہتے ہیں, اور اس کے پیچھے ان کی کچھ خاندانی روایات ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے اینسیسٹر جن کا نام تھا راہب دت, ان کے 7 لڑکے تھے, وہ اپنے 7 لڑکوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لیے کربلا گئے تھے. ان حسینی برہمنوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم ان 7 لڑکوں کی اولاد ہیں. یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ راہب دت کے نام سے کوئی بھی شخص اس لسٹ میں موجود نہیں ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے والوں اور ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کا نام لکھا ہوا ہے. کربلا کے واقعے سے چونکہ شیعہ برادری کو سب سے زیادہ دلچسپی رہی ہے, اگر آپ شیعوں کی کتابیں بھی کنگھال لیں اس میں بھی آپ کو راہب دت کے نام سے کوئی شخص نہیں ملے گا کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں لڑائی کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر راہب دت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کی بھی حضرت حسین کی عقیدت میں, جیسا کہ خود ان برہمنی حسینیوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ راہب دت نے جب یہ معرکہ ختم ہوا کربلا کا, تو راہب دت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بال لے کر سندھ میں آ گئے تھے, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو انہوں نے سندھ میں فروغ دیا. تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ جو آدمی حضرت حسین کو مانتا ہو وہ حضرت حسین کے نانا کو نہ مانتا ہو؟ اگر راہب دت جیسا کوئی کیریکٹر کربلا میں موجود تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاسٹ میں کبھی ہندو یا برہمن یا سناتن دھرمی رہا ہو, لیکن جس وقت وہ کربلا میں شریک تھا وہ مسلمان تھا اور اس کی اولاد مسلمان تھی. یہ الگ بات ہے کہ پھر کچھ لوگ اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے ہٹ گئے اور پھر دوبارہ شرک کی اسی دلدل میں جا پھنسے کہ جس دلدل میں
راہب دت کے آبا و اجداد پھنسے ہوئے تھے۔ میں طارق فتح کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آتھینٹک ہسٹوریکل سورسز سے یہ ثابت کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سندھ کے ہندوؤں نے پناہ دی تھی یا سندھ کے ہندوؤں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر کربلا میں ان کی مدد کی تھی۔ نئی نسل بہت اسمارٹ ہو چکی ہے، بغیر حوالوں اور بغیر ریفرنس کے الٹی سیدھی بکواس اب نئی نسل برداشت نہیں کر پاتی۔ میں کہوں گا قرآن پڑھو the way it was revealed, not how it is compiled. کہ پہلی جو سورت ہے قرآن کی، آپ قرآن کھولیں it is not the first ayat. The first ayat is read in the name of the God who created you. اب لائیے کہیں سے قرآن اگر وہ مل جائے آپ کو پیج 1 پہ۔ قرآن پڑھو the way it was revealed، یعنی جس طریقے سے وہ نازل ہوا، not the way how it was compiled، یعنی نہ کہ اس طریقے سے جیسا کہ اس کو مرتب کیا گیا۔ چلیے قرآن پڑھ لیا لوگوں نے، اسی طریقے سے قرآن پڑھ لیا جس طریقے سے وہ نازل ہوا، تو کیا قرآن کے معنی بدل جائیں گے؟ تو کیا قرآن کا پیغام بدل جائے گا؟ کیا قرآن کا مقصد بدل جائے گا؟ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں رہے گی؟ یہ شخص بار بار اپنی اسپیچز میں اور اپنے پروگرامز کے اندر یہ دھوکہ دیتا ہے کہ قرآن کریم کو صحابہ نے بدل دیا، چونکہ اب قرآن کریم کی وہ ترتیب نہیں ہے جس ترتیب پر قرآن کریم نازل ہوا۔ دراصل یہ شخص کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف ایک بغض ہے، اور وہ بغض کیوں نہ ہو؟ جو شخص رسول سے بغض رکھتا ہو، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہو، جو شخص اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، جو شخص قرآن کریم کی شان میں گستاخی کرتا ہو، ہماری پرانی ویڈیوز کے اندر ان تمام چیزوں کے ثبوت ہیں، وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کیوں نہیں کرے گا؟ صحابہ کا نمبر تو پھر بھی بہت بعد میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے، آخر وہ ترتیب کیسے بنی؟ کیا صحابہ نے اپنی مرضی سے قرآن کریم کو اس طریقے سے آرگنائز کیا، قرآن کریم کو اس طریقے سے مرتب کیا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن کی یہ ترتیب دی گئی؟ یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس موضوع پر میں صرف آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث میرے آڈینس کے لیے ہے، طارق فتح کے لیے نہیں ہے، چونکہ طارق فتح تو حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان حدیثوں کو مانتا ہے کہ جس سے اس کو لگتا ہے کہ میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى سورہ نحل کی آیت جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، اور جبریل نے مجھے بتایا کہ اس آیت کو اس صورت میں سورہ نحل میں کس جگہ رکھنا ہے، کس آیت کے بعد رکھنا ہے اور کس آیت سے پہلے رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی صحابہ کو بتا دیا تھا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کس جگہ رکھی جانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو اپنے سامنے ہی مرتب کروا دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کو ایک یونیفائڈ بک کی شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کمپائل کیا گیا۔ یہ سارا امیت ڈائنسٹی جو ہے 18 سال تو انہوں نے حج نہیں کرنے دیا۔ مکہ واز ایکسکلوڈڈ فرام اسلام۔ یہ جو جیروسلم کا گولڈن ٹاور ہے، اٹ از لائک اے گریک ٹیمپل جو انہوں نے بنایا ایز اے ریپلیسمنٹ فار کعبہ۔ کون بتائے گا ان کو؟ یہ شخص جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا ہے، یہ الزام لگاتا ہے کہ بنو امیہ کے بادشاہوں نے یروشلم میں ایک مسجد تعمیر کی اور یہ کوشش کی کہ مسلمان وہاں پر حج کے لیے جائیں، مکہ مکرمہ نہ جائیں۔ دراصل سب سے پہلے یہ الزام ایک اورینٹلسٹ گول ذہن نے اسلامک سویلائزیشن کے اوپر اٹھایا ہے، اور اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ اس نے یہ اعتراض اور یہ آبجیکشن یا یہ جھوٹ بنو امیہ کے خلاف کیوں بولا۔ دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سی حدیثیں گڑھ لیں اور ان حدیثوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک حدیث کو بطور مثال کے پیش کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں اگر تم سفر کر کے جاؤ گے اور وہاں جا کر نماز پڑھو گے تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اس میں پہلی مسجد ہے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں، دوسری مسجد ہے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور تیسری مسجد ہے بیت المقدس یعنی یروشلم میں۔ گولڈ زیر یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو ایک بہت بڑے محدث ہماری تاریخ میں گزرے ہیں جن کا نام امام زہری ہے، انہوں نے گڑھا ہے، اور انہوں نے اس لیے گڑھا ہے چونکہ بیت المقدس کو بنانے والے ولید بن عبد الملک نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں یہاں مسجد بنا رہا ہوں، آپ ایک حدیث گڑھیے تاکہ لوگ یہاں سفر کر کے آئیں اور یہ مسجد بھی آباد ہو جائے۔ حالانکہ گولڈ زہر کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ بیت المقدس یروشلم میں سب سے پہلے آج کی اس موجودہ شکل میں جس بادشاہ نے، جس خلیفہ نے تعمیر کیا تھا، اس کا نام ولید بن عبد الملک نہیں تھا، بلکہ اس کا نام تھا عبد الملک بن مروان۔
اور امام زہری جن کے اوپر حدیث کو فیبریکیٹ اور حدیث کو گڑھنے کا الزام ہے، وہ کبھی عبد الملک بن مروان سے ملے ہی نہیں۔ گولڈ زہر کو چونکہ یہ بات معلوم تھی کہ عبد الملک بن مروان امام زہری سے پہلے مر چکے تھے، امام زہری بعد میں آئے ہیں، اس لیے اس نے جان بوجھ کر تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا اور یہ کہا کہ بیت المقدس کی تعمیر کرنے والے عبد الملک نہیں تھے بلکہ ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک تھے۔ تاریخ فتح چونکہ گولڈ زہر جیسے فیبریکیٹرز اور جھوٹوں کی کتابیں پڑھ کر پلا بڑھا ہے، اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ ان باتوں کو جو کا تو چینلوں کے اوپر آ کر نقل کر دے اور عام لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے خلیفہ ہیں؟ نہیں اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ نہیں، خلیفہ جاننا ہی بھائی، یہ کہاں سے خلیفہ ورڈ ہی نہیں ہے کہیں اسلام میں۔ اسلام میں خلیفہ لفظ ہی نہیں ہے، وہ قرآن کے جس کے بارے میں یہ خود کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھو the way it was revealed، اسی قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں لفظ خلیفہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جب خلیفہ کا لفظ قرآن میں آ گیا تو یہ کہنا کہ خلیفہ اسلام میں ہے ہی نہیں، جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جبکہ یہی بتاتے ہیں پروفٹ آن ہز ڈیتھ بیڈ وانٹڈ ٹو رائٹ ہز ول اینڈ ہی واز پریونٹڈ فرام رائٹنگ اٹ بائی the second caliph of Islam by saying the prophet might write something against the Quran because he is not mental. This is all in our books. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تاریخ فتح حدیث کو مانتا ہی نہیں، اور بہت سی جگہ اپنی اسپیچز میں شخص نے یہ کہا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا بلکہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان حدیثوں کو گڑھ لیا، لیکن اپنے مطلب کی جو حدیثیں ہوتی ہیں چاہے وہ کیسی ہی ہوں وہ اس کو بڑی بھاتی ہیں، چونکہ ان حدیثوں کے ذریعے اس کو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اعتراض کرنے کا موقع جو ملتا ہے۔ جس واقعے کی طرف یہ شخص اشارہ کر رہا ہے اس واقعے کو اور اس حدیث کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے۔ قرطاس کے معنی عربی میں آتے ہیں کاغذ کے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہوئی، یعنی اپنی وفات سے 3-4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تھے۔ یہ کمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بہت سے رشتہ دار بھی جمع تھے، بہت سے صحابہ بھی جمع تھے، اس میں حضرت علی بھی تھے، اس میں حضرت عباس بھی تھے، حضرت عائشہ بھی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک کاغذ لا کر دو، میں تمہیں کچھ لکھواتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اس لیے اس مشقت کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو بہت سے لوگ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، ان میں ایک تاریخ فتح بھی ہے۔ چونکہ اس واقعے کے ذریعے تاریخ فتح یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت عمر کے جس شخصیت سے تاریخ فتح کو سب سے زیادہ پرابلم ہے اور اپنی اسپیچز میں حضرت عمر کے اوپر یہ سب سے زیادہ حملے کرتا ہے، حضرت عمر کی کردار کشی کے لیے اس نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وصیت کے لکھنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا تو آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تو وہاں پر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تو وہاں موجود تھے، حضرت علی جن کو ہم فاتح خیبر کہتے ہیں، جن کو ہم بہادری کی علامت مانتے ہیں، کیا اچانک اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور حضرت علی چاہتے ہوئے بھی کاغذ اور قلم نہ لا پائے؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاغذ لانے سے منع کرنے کی وجہ سے مجرم ہیں تو پھر یہ الزام تو حضرت علی پر بھی لگتا ہے اور یہ الزام حضرت عباس رضی اللہ عنہما پر بھی لگتا ہے، لیکن چونکہ واقعہ یہ تھا ہی نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی خلافت سے متعلق، واقعی اہل بیت سے متعلق، واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے سے متعلق کوئی وصیت کرنی ہوتی، واقعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف یا حضرت ابو بکر کے خلاف کوئی وصیت کرنی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد، جس وقت یہ کمرے میں یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، چونکہ یہ واقعہ جمعرات کے دن ہوا، جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، سنیچر کا روز ملا، اتوار کا روز ملا، اس کے بعد سوموار میں صبح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو آخر ان 3 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وصیت کیوں نہیں کر دی؟ کیا چیز رکاوٹ تھی؟ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہی کیوں؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لکھواتے وہ مفید ہی ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بیمار تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام کریں. ہم بھی جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جن لوگوں کی عزت کرتے ہیں، جن لوگوں کے ہم بہت قریب ہیں، اگر وہ ہمارے ہی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر بوجھ پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آرام کریں، وہ کوئی کام نہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یا رسول اللہ آپ ابھی آرام فرمائیے، اور اگر کسی وجہ سے آپ یہ تحریر نہ لکھوا سکے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہماری ہدایت کے لیے کتاب اللہ تو موجود ہے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم تو موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے اتفاق کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق نہ کیا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہیں ڈانٹا ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی وقت کرٹیسائز کیا ہوتا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روم میں اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے گھر والوں میں حضرت علی بھی وہاں موجود تھے اور حضرت عباس بھی موجود تھے. ان کا سہارا لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کرٹیسائز کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس لیے حدیثوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور ان سے غلط نتیجہ نکالنا بند کیجیے. پروفٹ محمد نے کہا گائے کو ذبح مت کرو کیونکہ یہ پوائزنس میٹ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کے لیے بنایا. پروفٹ محمد نے کہا کہ گائے کو ذبح نہ کرو چونکہ یہ پوائزنس میٹ ہوتا ہے. ایک وہ شخص جو حدیثوں کو نہ مانتا ہو، جو حدیثوں کو من گھڑت ٹھہراتا ہو، اور جو یہ کہتا ہو کہ ملاؤں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سی باتیں گڑھ لی ہیں، جب اپنے مطلب کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو فوراً اس کو اچک لیتا ہے، یہ دیکھے بغیر، یہ جانے بغیر کہ وہ چیز آتھینٹک ہے یا نہیں. اسلام میں حدیثوں کا جو نظام ہے وہ بہت ہی کرسٹل کلیئر ہے. صرف وہ حدیث ہے ہمارے نزدیک قابل قبول ہے جو آتھینٹک ہوں، جو صحیح ہوں. جو حدیثیں ضعیف ہوں یعنی آتھینٹک نہ ہوں، کریڈیبل نہ ہو، وہ حدیثیں ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں. گائے کو ذبح کرنا اسلام میں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گائے کو ذبح کیا ہے. قرآن کریم میں ایک پورا چیپٹر ہے سورہ بقرہ، بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے، جس میں ایک واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنو اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. تو گائے اسلام میں حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی ملک میں اگر قانون بن جائے تو مسلمان گائے کھانا چھوڑ دیں، چونکہ قانون کی پاسداری کرنا مسلمانوں کے لیے اہم ہے. اسلام میں گائے کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو گائے کھانے سے روکا ہے. جس حدیث کا یہ دہریہ حوالہ دے رہا ہے وہ حدیث کسی بھی اعتبار سے ریلائبل اور آتھینٹک نہیں ہے، اور جو چیز آتھینٹک نہ ہو اس کو کہیں بھی اور کسی بھی سطح پر قبول نہیں کیا جاتا. پوری اسلامک ورلڈ میں کہیں گائے نہیں کاٹی جاتی، نہ ترکی میں نہ ملیشیا میں، صرف یو پی اور بہار میں. پورے اسلامک ورلڈ میں کہیں گائے نہیں کاٹی جاتی، صرف یو پی اور بہار میں. تو شاید گوا میں بھی گائے نہیں کاٹی جاتی، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ نارتھ ایسٹ میں بھی گائے نہیں کاٹی جاتی، اور بنگال میں تو بالکل بھی نہیں گائے کاٹی جاتی، اور ساؤتھ انڈیا میں تو سب سے زیادہ پابندی کیرلا میں ہے. ابھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کیرلا میں فلڈ اس لیے آیا کہ وہاں کے ہندو گائے کھاتے ہیں. رہی بات اسلامک ورلڈ کی، تو جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں یعنی پاکستان، وہیں گائے کھائی جاتی ہے، اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس وقت کینیڈا، وہاں پر بھی گائے کھائی جاتی ہے. اور پورے اسلامک ورلڈ میں، اور پورے اسلامک ورلڈ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں گائے کھائی جاتی ہے. اگر کہیں نہیں کھائی جاتی تو وہ یو پی اور بہار کے علاقے ہیں جہاں گائے کو کاٹنا اللیگل ہے، اور مسلمان اس قانون کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتا، اور مسلمان کو گائے کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں، ہم نے مودی حکومت سے کتنی مرتبہ مطالبہ کیا کہ آپ بڑھیے، آپ ملک میں قانون بنائیے کہ کاؤ سلاٹر پورے ملک میں اللیگل ہے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ کو خود پتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی قانون پاس کیا تو 50% سے زیادہ نان مسلمز آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ میں آپ بتاؤں، وہ آپ کے ہوم منسٹر بھی کہہ گئے تھے کہ ہر ٹائپ کا مسلمان رہتا ہے. ایک بات وہ بھول گئے کہنا، انڈیا از دی اونلی کنٹری آن ارتھ جہاں مسلمان ووٹ ڈال سکتا ہے. انڈیا پوری دنیا میں ایک واحد کنٹری ہے جہاں مسلمان ووٹ ڈال سکتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. یہ شخص جس ملک میں رہتا ہے، کینیڈا میں، 90s میں یہ وہاں کے الیکشن میں کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو یہ مسلمان مانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک ایک ایتھیسٹ، ایک ملحد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ایک مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کا انکار کرنے والا اور اللہ کا مذاق اڑانے والا ایک مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، اور اپنے اس خیال کے باوجود یہ کینیڈا میں نہ صرف یہ کہ اس نے ووٹ دیا بلکہ یہ وہاں 90s میں الیکشن میں کھڑا ہوا. تو یہ کہنا کہ پوری دنیا میں انڈیا ایک لوتی کنٹری ہے،
کہ جہاں مسلمان ووٹ ڈال سکتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اور اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ اینکر نے اس کو روکا نہیں. اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب تالی بجا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مینٹل ڈس آرڈر کے اس کیس نے کتنی صحیح بات کہی ہے. کیونکہ دیش میں ایک یہ بھی ڈسکورس چلا کہ یہاں گائے کی جان جو ہے وہ انسان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. بالکل. اس لیے کہ آپ جب کہیں گے ہم وندے ماترم نہیں پڑھیں گے تو یو آر نوٹ لانگر ان انڈین. سمویدھان میں تو نہیں لکھا ہے وندے ماترم نہیں بولنا ہے، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ دیکھیے کھلا کانٹرڈکشن. جب اسے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا گائے ایک انسان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے تو فوراً یہ کہتا ہے کہ بالکل، یعنی گائے واقعی انسان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. اور پھر چند سیکنڈ کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وندے ماترم گانا کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن میں وندے ماترم کے گانے کو ضروری قرار نہیں دیا گیا، تو یہ کہتا ہے کہ آخر انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے. اب یہاں اس کو انسانیت یاد آتی ہے، لیکن جب موب لنچرز موب لنچنگ کرتے ہیں اور بے گناہوں کو سڑک کے اوپر جان سے مار دیتے ہیں، ان کا مرڈر کرتے ہیں، اور دہشت گردی کی یہ وارداتیں ہندوستان کی سڑکوں کے اوپر دن رات ہوتی ہیں، اس وقت گائے کی جان اس کو زیادہ قیمتی لگتی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اس کو ہر وہ بات کہنی ہے کہ جس پر رائٹ ونگرز اور کچھ بجرنگی اس کی تعریف کریں، اس کے سامنے تالیاں بجائیں، اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، آپ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بکواس کرنے کے لیے ہمارے ملک میں پدھارے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. دراصل اس کو ہر ایسی بات کہنی ہے کہ جس سے کچھ دہشت گردوں کو اور کچھ گنڈوں کو دلی تسکین پہنچتی ہو. اسی لیے کبھی انسانیت کے سامنے گائے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور کبھی وندے ماترم کے سامنے انسانیت غالب آ جاتی ہے. ہم نے کس کو پوچھا؟ وہ شخص جو بابر آ کے کہہ کے گیا کہ انڈین بدصورت لوگ ہوتے ہیں، بندروں کی طرح، ہم نے اس کے نام پہ مسجد بنا دی، بابری مسجد. کیوں؟ اسلام میں تو الاؤڈ ہی نہیں ہے آپ کو کسی کی چوری کی ہوئی زمین. اسلام میں تو چوری کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا جائز ہی نہیں ہے. بات تو صحیح ہے، لیکن آپ اپنے دوستوں سے جن کی دعوت پر آپ آج کل انڈیا ٹہل رہے ہیں ان سے کہیے کہ آپ اپنی پراپرٹی کی جو ایودھیا میں واقع ہے اس کی اونرشپ کے پیپر لے کر سپریم کورٹ فوراً پہنچیں، چونکہ سپریم کورٹ پہ کیس چل رہا ہے اور یہ کیس ٹائٹل سوٹ ہے. اگر زمین چوری کی ہوئی ہے، ایک باہر سے انویڈر آیا تھا، حالانکہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ باہر سے صرف ایک قوم کے لوگ نہیں آئے تھے بلکہ کچھ دوسرے بھی انویڈرز آئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ چند ہزار سال پہلے آ گئے تھے. آج جن کو ہم آرینز کہتے ہیں اور جن کو آج ہم برہمنز کہتے ہیں وہ بھی تو انویڈرز کی اولاد ہیں. لیکن چلیے اس موضوع کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اگر یہ زمین جو ایودھیا میں واقع ہے چوری کی ہوئی ہے تو یقیناً آپ کے پاس اس کی پراپرٹی کے کچھ کاغذات ہوں گے. آپ نے کبھی بجلی کا بل دیا ہوگا، کبھی پانی کا بل دیا ہوگا، پراپرٹی ٹیکس لگا ہو، پراپرٹی ٹیکس آپ نے دیا ہو، کوئی تو کاغذ آپ کے پاس ہوگا جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ بھئی فلاں آدمی نے ہماری زمین کو ہڑپ لیا اور ہماری زمین کو کے اوپر قبضہ کر لیا. تو آپ وہ اونرشپ کا جو پیپر ہے وہ آپ اپنے دوستوں کو مشورہ دیں کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ کریں اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ سنائے. اور ساتھ میں ان کو یہ بھی مشورہ دیجئے کہ ویدوں سے یہ بھی ثابت کر کے دکھائیں کہ وید میں کس جگہ لکھا ہے کہ سناتن دھرمیوں کو جگہ جگہ مندر بنانا چاہیے. قرآن میں تو لکھا ہے اور ہم قرآن سے اس کو ثابت بھی کر دیں گے، لیکن چونکہ بات مندر اور مسجد کی ہے تو جن لوگوں کو مندر بنانے کا شوق ہے وہ یہ ثابت کریں کہ ویدوں میں مندر بنانے کا حکم کس جگہ دیا گیا ہے. ناظرین میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اس شخص کو ایک خاص مقصد کے لیے بلایا گیا ہے. اس شخص کو اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ رائٹ ونگز کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف کھل کر نہیں بول سکتے، ایک مسلم نام والے ایتھیسٹ کو، ملحد کو بلا کر مسلمانوں کے خلاف وہ تمام زہر اگلوا دیا جائے کہ جو ان کے سینے میں اور ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. طارق فتح کو میں نے جب اس سے پہلے وہ ہندوستان آیا تھا اس وقت بھی چیلنج کیا تھا اور آج بھی میں اس کو چیلنج دیتا ہوں. میرا یہ چیلنج اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کو اسلام کے خلاف کوئی آبجیکشن ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی اعتراض ہے تو وہ آئے اور ہم سے بات کرے. ڈیبیٹ کے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر بات کرے. اور میں اپنے تمام ویور سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس شخص نے اپنے جو انٹرویوز انڈیا میں آنے کے بعد دیے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر، اس میں کئی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر اس نے توہین عدالت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ کا ارتکاب کیا ہے، جس کے لیے اس کے خلاف ہر جگہ جہاں جہاں ممکن ہو FIR ہونی چاہیے. اٹھیے اور اپنے قانونی حق کا استعمال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.